रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वली मौसवी प्रोग्राम गोशा इदराक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 19 जनवरी है, 16 जमादी सानी है और बुध का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें जो है वो डेटेड जो दिन होते हैं उनके हिसाब से जो है वो गुफ्तगू हो रही है। और उसके अलावा इंतजार के ऊपर, इंतजार मौलाना साहिब ज़मन के ऊपर हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम से जो है उसके ऊपर गुफ्तगू का आगाज़ किया और आज इंतजार के मुख्तलिफ ज़ावियों का जायज़ा लेंगे। हमारे पॉइंट्स रहेंगे कि इंतजार के लिए फिक्री जो तैयारी है उसमें हमें क्या करना है, रूहानी तैयारी से क्या मुराद है, और मनसूबा बंदी जो है वो इस पे क्या करना है, यानी जिसको हम आम फहम जबान में जमीन आसाजी, जमीन हमवार करने के जो है वो उन्वान से इस चीज को याद करते हैं। तमाम चीजों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और इस बेहतरीन मौजूद के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हर दिल अजीज शख्सियत मौलाना सैयद नजमुल हसन नकवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको, आपको, देखने वालों को, अहले ईमान को मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर की हकीकत से और इंतज़ार का सही जो माना है उससे परवरदिगार हमें मार्फत भी दे और उस पे अमल की तौफीक भी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। एक मरतबा फिर अपने जो नाजरीन जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको बता दें, प्रोग्राम गोशा इदराक के अंदर इंतजार के मुख्तलिफ ज़ावियों के ऊपर बात होगी। ये इंतजार कौन सा है, ये किसका इंतजार किया जा रहा है, ये इंतजार जो है वो परवरदिगार की आखिरी हुज्जत, जिसके लिए ये बात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो इस दुनिया को जो कि जुल्म और जौर से भर चुकी होगी उसको अदल व इंसाफ से पुर कर देंगे। यानी जो उनके नाम के ऊपर उनका नाम है और उनको जो है वो इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम के नाम से याद किया जाता है। तो इंतजार उनका किया जा रहा है और इंतजार के तकाजे हैं। इंतजार का मकसद सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना नहीं। इंतजार के अंदर हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं और वादे इलाही के मुंतजिर रहेंगे। इसमें हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, इन तमाम चीज़ों को पूरी कोशिश करेंगे कि अपने प्रोग्राम के वक्त में रहते हुए इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात हो सके। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ किया जाता है। क़िबला, इंतजार के लिए जो है वो फिक्री तैयारी जो है वो क्या है, मतलब इसके अंदर क्या आइडियोलॉजी हमारी होनी चाहिए। इसके अंदर हमें जो बुजुर्गान से, अहादीसों से, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के अक़वाल से जो हमें नजरिया हम इस पर अक़ज़ कर सकते हैं, वो एक फिक्री तैयारी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहरहाल इंतज़ार एक ऐसा मौजू है जो तमाम तर अहले ईमान को चाहिए कि उसके बारे में आगाह हों कि ये इंतज़ार क्या है। इंतज़ार के हवाले से जो बहुत इब्तिदाई एक नुक्ता और मतलब है, इंतज़ार का मतलब है मायूसियों से निकलना। ये पहलू बहुत ही अहम है कि बहैसियत फ़र्द और बहैसियत कौम और मिल्लत जो है हम मायूस ना हों, इसलिए कि मायूसी जो है वो इस्लाम में माना नहीं रखती। वो कौल इमाम ख़ुमैनी के हकीकत अमर भी यही है कि इंसान मायूसियों से निकले। मायूसियों से निकले जब उम्मीद की तरफ आएगा इंसान, तो उम्मीद के इस मरहले में अब जब जिस चीज़ का हम इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ जो है वो बात जो है वो बहुत ही अहमियत की हामिल है और इस तरह की अहमियत है कि ऐसी तब्दीली आएगी जो सारी दुनिया के इंसानों और मखलूक़ात को उसका फ़ायदा होगा। ज़मीन पे रहने वाली, ज़मीन के अंदर रहने वाली, ज़मीन के ऊपर रहने वाली मखलूक़ात को इसका फ़ायदा होना है। लिहाज़ा ये है कि जो दुआ हम करते हैं, इस दुआ से ये बहुत ही मतलब एक मैसेज जो है वो मौजूद है। अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सका, ए अल्लाह मुझे अपनी मार्फत अता फरमा, और अगर तूने मुझे अपनी मार्फत अता न फरमाई तो मैं तेरे रसूल को नहीं पहचान सकूंगा। इन्हीं भी अल्फाज
اللہ کی معرفت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیغمبر کی معرفت ضروری ہے. اللہم عرفنی نفسک وَإِن لَمْ تُعَرِّفْ نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ. اللہ اکبر. یعنی بہت مضبوط ہے یہ بات. اور اے پروردگار عرفنی رسولک، اے اللہ مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما. سبحان اللہ. اگر تیرے رسول کی معرفت نہ ہوئی تو لم اعرف حجتک، میں تیری حجت کو نہیں پہچان سکوں گا. یہ بات بہت ہی کنیکٹڈ ہے، یعنی بہت ہی مربوط ہے. اور اس کے بعد اے اللہ مجھے اپنی حجت کی، عرفنی حجتک، اپنی حجت کی معرفت عطا فرما. اور اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت مجھے عطا نہ کی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. کتنا بڑا میسج ہے اس دعا کے اندر، بہت بڑا میسج ہے. میسج یہ ہے کہ اگر میں دین سے، گمراہی سے بچنا چاہتا ہوں تو یہ جو سلسلہ ہے معرفت کا، اللہ کی معرفت ہے، نبی اکرم کی معرفت ہے، خدا کی معرفت ہے. اور اس میں دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ زمین اور نظام ہدایت اگر قائم ہے تو وہ حجت خدا ہے جس کے وجود سے بابرکت سے یہ نظام ہستی جو ہے وہ پروردگار، اس کے وجود کی برکت سے پروردگار نے اس نظام کو قائم رکھا ہوا ہے. اور یہ دعائے اس میں ندبہ میں ایک جملہ ہے کہ این السبب المتصل بین الارض والسماء. آسمان کے درمیان سبب متصل ہے، اصلاً یعنی زمین اور آسمان کا ظاہر کنیکشن ہے، لیکن اس کنیکشن کا سبب جو ہے، اس کی جو وجہ ہے وہ حضرت حجت صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکت ہے. لہٰذا یہ جو سوال آپ نے فرمایا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم فکری طور پر آمادہ، فکری اور نظریاتی طور پر ہمیں جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. نظریاتی طور پر اس تبدیلی کے لیے تیار کرنا ہے جس کا فائدہ کلہم مخلوقات کو ہوگا. لہذا اس کے لیے دین فہمی جو ہے وہ ایک بنیادی ترین پلر ہے، بنیادی ترین سبب ہے. نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے ایک خوبصورت اور ایک نورانی حدیث ہے. فرمایا لکل شیء دعامہ، ہر چیز کا ایک ستون ہوتا ہے. وَدِعَامَةُ الدِّينِ الْفِقْهِ، دین کا جو ستون ہے وہ فقہ ہے. دیکھیں علم میں اور فقہ میں فرق ہے، علم میں اور فقہ میں فرق ہے. علم ہے خالی جان لینا، خالی معلوم ہو جانا، خالی انفارمیشن کا پہنچ جانا. لیکن فقہ ہے ساری حقیقت کا ادراک، صحیح، یعنی اس کے باطن کا ادراک، اس کے ظاہر کا ادراک. میں فرض کریں ایک مثال عرض کرتا ہوں، یہ مجھے معلوم ہو کہ یہ ٹی وی ہے تو یہ خالی علم ہے. معرفت کس کو ہے ٹی وی کی؟ وہ جو بنانے والا ہے، وہ جو ٹی وی کا انجینئر ہے، اس کو ٹی وی کی معرفت ہے. لہذا دین کا خالی علم نہیں، فرمایا کہ ہر چیز کی اساس ہے، اور دین کی جو بنیاد اور اساس ہے وہ فقہ ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. والفقیہ الواحد، اور ایک فقیہ جو ہے، ایک فقیہ جو معرفت رکھتا ہے دین کی، البتہ فقیہ اپنی شرط و شرائط کے ساتھ، ہر فقیہ نہیں. وہ فقہا کی شرائط جو ائمہ نے بیان فرمائی ہیں، جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں. فرمایا الفقیہ الواحد، پیغمبر نے فرمایا الفقیہ الواحد، ایک فقیہ جو ہے اشد علی الشیاطین من الف عابد، ایک فقیہ جو ہے وہ شیطان پر، شیاطین پر غالب ہے
1000 عابد کے مقابلے میں. سبحان اللہ. یعنی 1000 عابد عبادت کرے، لیکن فقیر جو ہے وہ جو دین کی معرفت، گہری معرفت رکھتا ہے، وہ شخص جو ہے ان 1000 عابدوں سے زیادہ پاور رکھتا ہے شیطان کے اوپر غلبے کی. لہٰذا دیکھیں یہ جو ہم دعا کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے فکری طور پر مختلف اب ڈائمینشنز ہیں. نمبر 1، کس سطح کی تبدیلی نے آنا ہے، اس تبدیلی کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. 2، دین کو آج کے دور کے مطابق جو ہے وہ اس کی فہم ضروری ہے. یعنی یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ تقریباً کوئی 1100 سال سے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں. کیا ہمارے یہاں صرف ایک ہی فکر غالب رہی ہے، ایک طریقے سے انتظار کر رہے ہیں، یا ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب آنے کے بعد اس کے اندر تیزی آئی اور اس کے اندر کچھ ہماری مسئولیتوں کا ذکر ہونا شروع ہو گیا؟ اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ تھوڑا سینسیٹیو سوال ہے، مگر یہ کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں جب تک آخری زمانہ نہیں آ جاتا اور اسلام کی نورانیت جو ہے دنیا والوں پہ واضح نہیں ہو جاتی، یہ مختلف سٹیجز جو ہے وہ انسان طے کر رہا ہے. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں تمدن کے مختلف سٹیجز ہیں، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں علم اور معرفت کے مختلف سٹیجز ہیں. لہذا مختلف ادوار سے انسانیت گزر رہی ہے. جیسے جیسے انسان جو ہے مختلف مراحل کو طے کر رہا ہے، ضرورت ہے کہ اپنے دور کے مطابق، اور یہ جو سوال آپ نے کیا ہے خصوصاً انقلاب اسلامی ایران کے آ جانے کے بعد، جس نے دین کے نام پر، دین کی بنیاد پر جو ہے وہ ایک سسٹم جو ہے قائم کیا ہے، آج تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہے وہ سسٹم جو ہے الحمدللہ دن بدن جو ہے اس کی روشنی اور روحانیت جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے. لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں، اس سوال کا جواب یہ ہے کہ آج زیادہ ہمیں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا ہے، آج ذمہ داریاں زیادہ ہو گئی ہیں. لہٰذا قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، بہت ہی خوبصورت میسج ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. میرے ان بندوں کو بشارت دے دو کہ جو باتوں کو سنتے ہیں اور اس میں جو بہترین بات ہوتی ہے اس کو فالو کرتے ہیں. سبحان اللہ، خوبصورت میسج ہے، کیا خوبصورت بات ہے. یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہر زمانے میں بھانت بھانت کی بولیاں ہیں، ہر زمانے میں لوگ جو ہے پتہ نہیں کیا کیا بولیاں بول رہے ہیں. آج بھی ایسا ہے، آج بھی دنیا کے گوشہ و کنار میں انسانوں کو فکری طور پر منحرف کرنے کے لیے، قوموں کو منحرف کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یعنی انسانوں کو یہاں لوگوں کو فکری طور پر آمادہ کرنے کے لیے، مجتمع کرنے کے لیے، ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے ان کو بنیادی طور پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ یعنی اس کے لیے اولین جو شرائط ہیں اس میں لوگوں کا متدین ہونا تو بہت ضروری ہے. غیر جو متدین شخص ہے، جو دیندار نہیں ہے، جو حرام حلال کا پاس نہیں کرتا، یا اور بہت سارے امور کے اندر جو ہے وہ پروردگار کے فرامین کو لحاظ و پاس نہیں رکھتا، وہ انتظار کے میں اس سفر میں آگے کیسے جائے گا؟ اس کی بنیادی جو چیزیں فراہم کرنی ہے وہ کیا ہے فکری طور پر آمادہ کرنے کے لیے؟ میں پہلا مرحلہ وہی ہے، میں عرض کر رہا ہوں، فکری طور پر اپنی فکر کو خالی کرنا ہے. آج جو دعوتیں مل رہی ہیں، مختلف ادیان ہیں، مختلف مکاتب ہیں، مختلف تھیوریز ہیں، مختلف سلوگنز ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ اپنے طرف جو ہے وہ انسانوں کو اٹریکٹ کر رہا ہے. دعوتیں کتنی ہیں، ہمیں ایک دعوت پہ لبیک کہنا ہے، وہ حیا علی الصلاح کی دعوت ہے، وہ حیا علی الفلاح کی دعوت ہے، وہ حیا علی خیر العمل کی دعوت ہے. توجہ فرمائی آپ نے. لہٰذا یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ایسے صاحبان ایمان اور ایسے لوگ جو ہیں جو باتیں تو سنتے ہیں
لیکن ہر بات کو فالو نہیں کرتے. آج دیکھیں کہ سنانے والے کتنے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر. یعنی دعوتیں کتنی ہیں انسانوں کو ڈیویٹ کرنے کے لیے، انسانوں کی ڈیویشن کے لیے، انسانوں کے انحراف کے لیے. لہذا پک اینڈ چوز کا مسئلہ ہے. ہر دعوت پہ لبیک نہ کہو. ہر دعوت پہ جہاں پہ کوئی، میرا مطلب ہے تھوڑا سا رنگ و روغن آپ کو نظر آتا ہے، آپ اس کی طرف بھاگیں نہیں. پک اینڈ چوز کا مسئلہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ دعوتیں تو اس وقت کوئی ان کی تعداد نہیں ہے. لہذا اس مرحلے میں ایک حدیث اور میں عرض کروں گا، نہج البلاغہ میں ہے، مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، کفا بالمرء جہلا ان لا یعرف قدرہ. عجیب ہے، بہت خوبصورت میسج ہے. ایک انسان کی جہالت کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنی قیمت نہ جانتا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت میسج ہے. یعنی کفا بالمرء، انسان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، جاہلن کہ وہ جاہل ہے، اس کو کہا جائے یہ جاہل ہے. اللہ یعرف قدرہ، کہ جو اپنی ویلیو کو نہیں جانتا، جو اپنی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، جو اپنے آپ کو ایویلیویٹ نہیں کرتا. ایسا خوبصورت میسج ہے یہ. گویا بے الفاظ دیگر ہمیں انڈیویجولی بھی اور ہمیں بطور قوم اور ملت کے، بلکہ مجھے ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ اس شخص کے شر سے بچو، اس شخص کے شر سے بچو جو اپنی قدر و قیمت نہیں جانتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی آج کے دور میں انتظار کا یہ جو پہلو ہے، ہمیں اپنے افکار کو پیوریفائی کرنا ہے، ہمیں اپنے نظریات کو پیوریفائی کرنا ہے، ہمیں اپنی قیمت کو جاننا ہے، ہمیں ملت کی قیمت کو جاننا ہے، ہمیں انسانیت کے حوالے سے کلیئر ہونا ہے کہ اس انسانیت کا سفر جو ہے کس کی طرف ہے، فائدہ کہاں کہاں تک ہونے والا ہے. لہذا کوئی ایسی بات کرو جو ہر انسان اگر سنے تو وہ بات اس کو درست لگے، بے الفاظ دیگر عدالت کے معیار پر ہو، بے الفاظ دیگر انسانیت کے معیار پر ہو، بے الفاظ دیگر حقائق پر مبنی ہو. یہاں پہ میں کہتا چلا جاؤں گا کہ آج جو دو بڑی تھیوریز موجود ہیں فی الحال، انہی کے ریفرنس کے حوالے سے، ایک کیپٹلزم کی ہے اور ایک سوشلزم کی ہے، یا بے الفاظ دیگر جو ہے وہ کمیونزم کی تھیوری ہے. دونوں سسٹمز کے اندر، دونوں نظاموں کے اندر بنیادی ترین دعوت یہ دی گئی ہے کہ انسان نے اپنی دنیا کو ٹھیک کرنا ہے، انسان نے اپنی مادی ضروریات کو پورا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، انسان خالی مادہ نہیں ہے. اس دعوت کو ذرا دیکھو. یہ جو کمیونزم والے یا سوشلزم والے کہتے ہیں کہ ہر چیز مادہ ہے، ہر چیز میٹر ہے، حتیٰ انسان کی فکر بھی مادہ ہے. اس کا بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے شہید مطہری نے. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، تغیر جو ہے وہ مادہ میں ہوتا ہے، حقیقتوں میں نہیں ہوتا. کیا خوبصورت، بہت خوبصورت بات تبدیلی آتی ہے، مادہ میں تبدیلی ہوتی ہے. مادہ جب تبدیل ہوتا ہے تو وہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ فرسودہ ہو جاتا ہے، وہ کہنا ہو جاتا ہے، وہ قدیم ہو جاتا ہے، بالآخر یہاں تک کہ ایکسٹنکٹ ہو جاتا ہے، یعنی نابود ہو جاتا ہے. یہ تو مادہ ہے. بہت ساری بلڈنگیں جو ہے وہ تھیں، شداد نے بنائی تھی، جو جنت آج نہیں ہے. وہ فرعون کے محلات آج نہیں ہیں. جی، صدیوں پہلے جو آج عمارتیں بنی تھیں آج ان کا وجود نہیں ہے. مادہ ختم ہو گیا، مادہ تغیر پذیر ہوا، ختم ہو گیا. حقائق کبھی تبدیل نہیں ہوتے. حقیقتیں جو ہیں ہزارہ سال پہلے بھی وہی تھیں، آج بھی وہی ہیں، اور قیامت تک وہی رہے گی. تو روحانی تیاری کے لیے ہم کیا کریں؟ کیونکہ اب ہم جو اس فیس میں گفتگو جو ہے وہ ہماری اس مرحلے میں داخل ہو گئی ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ ہم کیونکہ اس کے اندر تغیر نہیں ہے، اور یہ ایک فکری اعتبار سے جو ہے وہ ہم یہاں پر اگر پہنچتے ہیں
تو روحانی تیاری سے مراد کیا ہے؟ ہمیں روحانی تیاری کا بھی چونکہ حکم دیا گیا ہے. میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، تو یہ مرحلہ ہے، اور اس طرح کی روایات اور احادیث موجود ہیں، لا یزال الاسلام عزیزا یا لا یزال هذا الدین عزیزا منیا یا لا یزال الدین قائمہ، کہ دین جو ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ پیغمبر اکرم کی اور اللہ کے فرامین کی روشنی میں اس دین نے باقی رہنا ہے. لہٰذا اس دین کو آپ اس انداز سے فکری طور پر تیار کریں پہلے مرحلے میں کہ لوگ واقعاً اس کی بات کو سمجھیں، درک کریں. بس کمی دین میں نہیں ہے، ان لوگوں میں کمی ہے جنہوں نے دین کو سمجھا درست نہیں ہے. صحیح. اور دین کو اس لینگویج میں، اس سٹائل میں، اس زبان میں پیش نہیں کیا جو آج کی زبان ہے. یہ امام خمینی کا جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج کے دور میں آج کی زبان میں انسانوں کے ساتھ خطاب کیا. اگلا مرحلہ وہی جو ہے روحانی طور پر کیا ہے کہ ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو تقوی الہی اختیار کرتا ہے خدا اس کے لیے ایگزٹ بنا دیتا ہے، خروج کے راستے، ظلمتوں سے نکلنے کے راستے. تو بنیادی ترین کام یہ ہے کہ ہم متقی ہوں، اس لیے کہ جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں اس امام کے انتظار کا معنی یہ ہے کہ دنیا میں برائیاں نہ ہوں، دنیا میں نفاق نہ ہو، دنیا میں جھوٹ اور کذب کی رسیاں وہ آئے گا اور کاٹے گا آ کے. اور اگر میں ہی جھوٹ، وہ صفات رذیلہ اپنے اندر نہ ہو تو ساتھ کیسے دیں گے؟ میرا مطلب ہے وہ مدینہ فاضلہ جو بنے گا اس کے اندر بد اخلاقی کی تو کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اگر میں آج رشوت لیتا ہوں اور میں انتظار کر رہا ہوں ایک ایسے امام کا جو آ کے جس کی حکومت میں رشوت نہیں ہوگی، تو کدھر جاؤ گے؟ کب تیاری کریں گے ہم؟ آج اپنی آنے والی نسلوں کو میں دین کے حقائق سے آشنا نہیں کرتا اور زمانے کی ہواؤں کے مطابق انہیں چلنے دیتا ہوں، تو زمانہ تو دماغ بھی خراب کر رہا ہے، سوچوں کو بھی خراب کر رہا ہے. یہ سوشل میڈیا جو ہے روح کو بھی نجس کر رہا ہے. تو بنیادی ترین فریضہ جو ہے وہ تقوی الہی ہے. اچھا، یہاں پر ایک حدیث اس ضمن میں بیان کرنا چاہوں گا، اس کا شاید پورا مفہوم میں صحیح سے سبق میرے ذہن میں نہیں ہے، مگر اس کا میں اشارہ دوں گا، آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. کہ ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید اس زمانے کے اعتبار سے جو کہ عصر ظہور کا زمانہ ہوگا، قرب ظہور کا زمانہ ہوگا، اس کی طرف کہا کہ بعض یعنی اولادیں وہ ماں باپ کی غلط پریچنگ کی وجہ سے جہنمی ہو رہی ہوں گی. تو اس حوالے سے اس کو اگر یہاں پر ہم رکھ کر دیکھیں کہ بچہ چاہتا ہے کہ وہ روحانی کی تیاری کرے، اولاد چاہتی ہے، وہ صحیح اور غلط میں چونکہ فطرت کے اوپر پیدا ہوا ہے، خدا نے اس کو فطرت پہ خلق کیا ہے، تو وہ اس کو پک کرنا چاہتا ہے، مگر اس کو گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ نہیں، اس طرح دنیا خراب ہو جائے گی، تم صحیح سے کما نہیں پاؤ گے، تم معاشرے میں فیل ہو جاؤ گے، تم پیچھے ہو جاؤ گے. تو دین کو بس اتنا رکھو کہ زبان پر ذائقے کی طرح، مگر جہاں سے دین تم سے سوال کرے، جہاں سے تم سے دین کچھ مانگے، وہ نہیں دینا ہے، قربانی نہیں دینی ہے، بس اس کو زبان پہ رکھنا ہے ٹیسٹ کے لیے. تو اس طرح سے جو یہ ہرڈل ہے سب سے زیادہ، کیونکہ ہم زمانے میں بڑے بڑے طاقتوں کو تو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، مگر جو سب سے پہلی جو مرحلہ ہے یہاں سے کس طرح سے انسان آگے بڑھے. میں سمجھتا ہوں بہت ہی خوبصورت مطلب ہے، اور ایک حدیث میں شاید اس کا بار بار تکرار بہت ضروری ہے. حدیث ہے نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ تقریباً یہی مفہوم جو آپ بیان فرما رہے ہیں. فرمایا کہ ویل لأولاد آخر الزمان من آبائہم، آخری زمانے کے جو بچے ہیں ان کے والدین پہ ویل ہے، ویل وہ سخت لفظ.
یعنی انتہائی افسوس ہے، انتہائی میرا مطلب ہے برے لوگ ہیں وہ والدین، آخری زمانے کے والدین. تو بڑے گھبرا گئے. قیل یا رسول اللہ، یا رسول اللہ من آبائہم المشرکین، آیا آپ یہ مشرک والدین کی بات کر رہے ہیں؟ قالا، فرمایا، لا، نہیں، مشرکوں کی بات نہیں کر رہا میں، مومنین، یعنی مومنین والدین جو ہے ان پر ویل ہے، ویل، تف ہے، حیف ہے. اب اس سے زیادہ سخت لفظ تو نہیں ہو سکتا روایت میں. اور پیغمبر کیا فرمائے؟ اچھا، آگے سبب بتایا کہ آخری زمانے کے جو والدین ہیں ان پر ویل کیوں ہے. ارشاد فرمایا، اذا لا تعلمونہم شیئا من الفرائض، یہ والدین ایسے ہوں گے کہ اپنے بچوں کو فرائض نہیں سکھائیں گے، زندگی کے ایٹیکیٹس نہیں سکھائیں گے، زندگی کے آداب نہیں سکھائیں گے، دین کی بنیادی باتیں نہیں سکھائیں گے، دین کی معرفت نہیں دیں گے. یہ سارا مفہوم جو ہے اس جملے کے اندر موجود ہے. یعنی وہ چیزیں جو زندگی کے صاف بات ہونی چاہیے نا، اس پہ صاف بات ہونی چاہیے نا. بنیاد جہاں سے ہم پہلی اینٹ رکھ رہے ہیں، ابھی ہم فکر کی بات کریں گے، اس پہ روحانی بات کریں گے، یہاں تو ہم پہلی اینٹ رکھ رہے ہیں، عمارت کھڑی کر رہے ہیں. اگر وہ ٹیڑھی کھڑی ہو، اب بچی کے اندر طہارت ہے، وہ چاہتی ہے پردہ کرنا، ماں اس کو روک رہی ہے، یہ نہیں سمجھ رہی کہ وہ کس قدر حسب اگلا جملہ قابل توجہ ہے. حدیث کا اگلا جملہ قابل توجہ ہے. وَإِذَا تَعَلَّمُوهُمْ، اور اگر یہ اولاد خود جاتی ہے کچھ سیکھنے کے لیے، وہی بات ہے نا، والدین تو نہیں چاہ رہے. میں یقین کریں ایسے فون بھی آئے ہیں کہ قبلہ رشتہ چاہیے، میں اب مطلب رشتہ چاہیے لیکن کوئی زیادہ دیندار نہ ہو. مصیبت نہ ہو جائے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں. مطلب ہے اب آپ یہ معیار اگر ہو تو کس امام کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ کسی کا نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف زبان پہ چٹخارا ہے. اذا تعلموا، اگر یہ بچے جا کے خود سیکھتے ہیں دین، منعوہم، ان کو منع کرتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو بیٹا یہ دین کی باتیں کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. وَرَضُوا عَنْهُمْ من یسیر من الدنیا، اگر یہ بچے کچھ کما لیتے ہیں 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ، اس پہ بہت راضی ہیں. اس پہ بہت خوش ہیں. اگر بچے، آپ دیکھیں حدیث کی جملے، یہ کوئی میرے آپ کے جذبات کی کیسی خوبصورت ہے. اچھا تو یہ اپنا خاتمہ بالخیر کی امید رکھے پھر، یا جا رہے ہیں سیدھے مطلب اس طرح حدیث ابھی رہتی ہے، اس میں جو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ اگر کوئی تھوڑی سی دنیا کماتے ہیں بچے تو والدین کہتے ہیں شاباش میرا بچہ، بہت ماشاءاللہ کیا کمال کیا آپ نے. پیغمبر فرماتے ہیں انا منہم بری وہم منی برا، میں ان سے بری ہوں، بیزار ہوں، یہ مجھ سے بیزار ہیں. یا اللہ، اللہ کتنے سخت جملے ہیں. آپ نے توجہ فرمائی؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں ان سے بیزار ہوں اور وہ مجھ سے بیزار ہیں. اگر کوئی شخص پیغمبر سے بیزار ہے، یہ بیزاری کا اظہار ہے نا کہ ہمارا بچہ جو ہے اس کو دین سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ طوطے کی طرح ایک دفعہ قرآن پڑھ لیا کافی ہو گیا. اللہ بعد میں چاہے ارے بے بھی نہ ہے، اس کو وہ بھی مجبوری ہے کہ ہم مسلمان ہیں، چلو قرآن ایک دفعہ پڑھ لے. اس کے بعد جو ہے وہ قرآن کبھی میرا مطلب ہے وہ کھول کے جو ہے وہ نہیں دیکھتے لوگ. بالکل صحیح. ابھی وقت اذان کا ٹائم ہونے والا ہے. میرے خیال میں یہ بہت اہم موضوع ہے اور بہت ہی اہم اس کے اندر جزیات ہیں کہ اگر ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا گیا تو پھر ایک منتظر کے لیے منتظرین کی لسٹ میں شمار ہونا محال ہو جائے گا. انسان اپنے کہیں تو سوچتا رہے گا کہ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، منتظر ہوں، مگر وہ منتظر ہوگا نہیں اس کا جو کہ